बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राया साहब। राया साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राया साहब, शहर इक़्तिदार में और वो लोग जो पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ी हैं जिनके राबते सियासतदानों के ड्राइंग रूम्स तक हैं, यानी वो किसी न किसी एजेंडे पे काम कर रहे होते हैं। और कुछ बड़े सहाफ़ियों के साथ तो खैर बहुत करीब से हमने भी काम किया और बल्कि काफ़ियों के साथ किया, तो अंदाज़ा हो जाता है कि आप जब अपनी खबर दे रहे हैं तो ये किसकी खबर और किसके करीब होकर खबर दे रहे हैं और किसकी खबर दे रहे हैं। अब हुआ ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि तब्दीली आ रही है, फ़ौज के अंदर भी कुछ तब्दीलियां होंगी और इसका एक बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो हमें ये समझाएं और बताएं कि आपके पास खबर क्या है और क्या कोई तब्दीली आ रही है, क्योंकि ये सुन के भी जो है वो हैरत होती है कि बड़े बड़े सहाफ़ी ऐसी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर देते हैं। देखिए हाशमी साहब, ये बड़ी एक दिलचस्प कहानी है। ये पूरी कहानी भी अपने व्यूअर्स को सुनाते हैं और इसी कहानी में ये जो दावे किए जा रहे हैं उनके मुतल्लिक एक बड़ी क्लैरिटी और एक वजाहत भी हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो नाज़रीन हैं, उनको मिल जाएगी। पहले तो अपने नाज़रीन को ये बताएं कि जब किसी आर्मी चीफ़ की तैनाती होती है तो GHQ से 5 जो मोस्ट सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं उनकी एक फ़ाइल वजारत दिफ़ा में जाती है। और हमें पता है कि वजारत दिफ़ा भी पाकिस्तान में एक सेरेमोनियल सी होती है, तो आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ नाम होता है वजारत दिफ़ा का, लेकिन वो डायरेक्ट जाती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। और फिर प्राइम मिनिस्टर का ये इस्तेहकाक होता है कि उन 5 जो मोस्ट सीनियर जनरल्स हैं, जो 5 सबसे सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं, उनमें से एक की तैनाती वो करते हैं बतौर आर्मी चीफ़ और एक को तैनात करते हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। और ये कभी भी ज़रूरी नहीं है कि जो सबसे सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल हो उन्हीं को आर्मी चीफ़ बनाया जाए। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिर्फ जनरल कियानी पिछले 30 साल में वाहिद आर्मी चीफ़ थे। जिस वक्त उनको आर्मी चीफ़ बनाया गया तो वो सीनियर जनरल थे। बाकी जितनी तैनातियाँ हुई हैं उसमें चूँकि इनका बड़ा ज़बरदस्त करियर होता है, जो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक पहुँचे होते हैं, तो वो तकरीबन सब की अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी काबिलियत जो है वो आप कह सकते हैं कि एक ही सतह पे, एक ही प्रोफेशनल लेवल पर होती है। मिसाल के तौर पर जब जनरल राहील शरीफ को मियां नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ़ बनाया था तो वो सीनियरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर नहीं थे। उस वक्त वो काम कर रहे थे IG ट्रेनिंग एंड एवेल्यूएशन के ओहदे पर। और इसी तरह जब जनरल बाजवा को आर्मी चीफ़ बनाया गया था तो वो भी उस वक्त सबसे सीनियर जनरल नहीं थे। और इत्तफाक की बात यह है हाशमी साहब कि जिस तरह से राहील शरीफ IG ट्रेनिंग एंड एवेल्यूएशन के ओहदे पर काम कर रहे थे, जब जनरल बाजवा को बनाया गया आर्मी चीफ़ तो उस वक्त उनकी जो असाइनमेंट थी वो भी यही थी कि वो IG एंड ट्रेनिंग एंड एवेल्यूएशन के ओहदे पर काम कर रहे थे। इससे पहले वो रावलपिंडी के कोर कमांडर भी रहे। और जब उन्हें तैनात किया गया था आर्मी चीफ़ तो उस वक्त इसहाक डार ने कुछ सहाफ़ियों को एक ब्रीफिंग दी थी जिसमें मैं खुद मौजूद था और ये तारुफ कराया गया था जनरल बाजवा का कि ये एक जमहूरियत पसंद जर्नैल हैं, इस वजह से इनको आर्मी चीफ़ बनाया गया है। अब कोई भी जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास अपनी भी एक रिपोर्ट्स होती हैं, ज़ाहिर है अपने सिविल इंटेलिजेंस ज़राए से भी, तो फिर वो फैसला करता है कि किसको आर्मी चीफ़ बनाना है। एक तो ये पूरा जो प्रोसेस है। अब जो कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है फ़ौज के अंदर, फ़ौज के रैंक्स के अंदर, तो उससे कोई तब्दीली जो है शायद हुकूमत में भी आ जाए। कुछ लोग ये दावे भी कर रहे हैं कि शायद उससे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी तब्दील कर दिया जाए। लेकिन इसके पीछे जो असल कहानी है वो असल कहानी हम अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। एक तो जो दूसरा टेन्योर है जनरल बाजवा का, यानी जो एक्सटेंडेड टेन्योर है जिनमें उनको एक्सटेंशन मिली थी, ये ख़त्म होना है नवंबर 2022 में। यानी अभी ये कोई ख़त्म होने का ये नहीं है कि कोई बहुत अर्ली ख़त्म होने वाला है। अभी इसमें तकरीबन 1 साल 4-5 माह रहते हैं जनरल बाजवा के जो दूसरे टेन्योर के ख़ात्मे में। उसके बाद जब वो रिटायर होंगे तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ही इंतखाब करना है नए आर्मी चीफ़ का भी
اور نئے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا بھی. تو وہ فائل جو آنی ہے 5 موسٹ سینئر جنرلز کی، اس میں جو بھی ریکمنڈیشن ہوگی جی ایچ کیو کی جانب سے، اور عموماً آرمی چیف بھی اپنی ریکمنڈیشن بھیجتے ہیں، تو وہ پرائم منسٹر عمران خان کے ٹیبل پر ہی آنی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو اگلا الیکشن ہے وہ تو ہونا ہے 2023 میں. اب اس وقت موسٹ سینئر جنرلز کی سینیورٹی لسٹ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہوگی. ایک تو جو 4 ٹاپ جنرلز ہوں گے اس وقت، ان میں ایک نام ہے جنرل ساحر شمشاد مرزا کا. یہ اس وقت جو ہے نومبر 2019 میں انہیں چیف آف جنرل سٹاف تعینات کیا گیا تھا، اور آرمی چیف کے بعد فوج کے اندر چیف آف جنرل سٹاف کا جو عہدہ ہے یہ سب سے اہم عہدہ سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو سینیورٹی لسٹ بنے گی نومبر 2022 میں، اس میں ایک نام ہوگا جنرل اظہر عباس کا، اور ان کو 2019 میں کور کمانڈر راولپنڈی لگایا گیا تھا، اور راولپنڈی کی کور بڑی امپورٹنٹ کور ہوتی ہے. جنرل باجوہ بھی راولپنڈی کے کور کمانڈر رہ چکے ہیں. اسی طرح جو جنرل نعمان محمود ہیں ان کو بھی نومبر میں ہی کور کمانڈر پشاور تعینات کیا گیا تھا نومبر میں. تو یہ جو 3 جنرل ہیں یہ تو ہو گئے جو سینیورٹی لسٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹاپ پہ ہوں گے. پھر ایک جو چوتھا نام ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چہمگوئیاں ہو رہی ہیں اور یہ سارا دعوے کیے جا رہے ہیں، وہ ہیں آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید. نومبر 2022 میں جو سینیورٹی لسٹ ہوگی اس میں جو 4 آپ کے 5 ٹاپ جنرلز ہوں گے سینیورٹی میں، ان میں ایک نام یہ بھی ہوگا، یعنی جنرل فیض حمید کا بھی. اب کچھ حلقے جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ کوئی تبدیلی آنے والی ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ایک تو اکتوبر میں جو روٹین میں ریٹائرمنٹس ہوتی ہیں وہ ریٹائرمنٹس ہونے والی ہیں، وہ لاسٹ ایئر دسمبر میں بھی ہوئی تھیں. تو وہ ایک روٹین کا میٹر ہے کہ جو ریٹائرمنٹس ہوتی ہیں ان کی جگہ پھر نئی پروموشنز اور نئی اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں. دوسرا، ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید انہیں تبدیل کیا جائے. اب یہ تبدیلی والی جو بات ہے یہ اصل میں یہ ہے کہ چونکہ ڈی جی آئی ایس آئی نے ابھی تک کوئی کور کمانڈ نہیں کی، اور عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کسی بھی لیفٹیننٹ جنرل کے کریئر میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر اس کو کور کمانڈ کرنے کا موقع ملے. اور ایک عام روایت بھی یہ رہی ہے پاک آرمی میں کہ جو لیفٹیننٹ جنرل کور کمانڈر رہے تو ایک تاثر یہ ہوتا ہے کہ اس کو بھی آرمی چیف کے لیے کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور وہ ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آتا ہے. تو اب یہ کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ شاید پروبیبلی جیسے ہی ان کا ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر وہ ٹینیور پورا ہوتا ہے، جو کہ اسپیسیفک نہیں ہوتا، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ کم سے کم 2 سال تو اس طرح کے عہدوں پر اپنا ٹینیور جو ہے وہ جو لیفٹیننٹ جنرلز ہیں وہ پورا کرتے ہیں، تو شاید ان کو کوئی کور کمانڈ کرائی جائے. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ڈی جی آئی ایس آئی کو کوئی کور کمانڈ کرائی جائے گی تو ان کی جگہ کوئی ایسا ڈی جی آئی ایس آئی آ جائے گا جو پورے ادارے کی پالیسی بدل دے گا، یا اس کے نتیجے میں کوئی وزیر اعظم عمران خان چلے جائیں گے، یا کوئی حکومت کی تبدیلی آئے گی. تو صرف اس بنیاد پر یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ مریم نواز کا وہ بیان جوڑا جا رہا ہے کہ اب ادارے بھی جو ہیں وہ میاں نواز شریف کے بیانیے پر چلیں گے، یہ پوری ایک قطعاً بے بنیاد کیمپین چلائی گئی ہے. پاک فوج بڑا ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے، اور اس میں جو بھی ڈی جی آئی ایس آئی ہو، جو بھی ملٹری انٹیلیجنس کا چیف ہو، جو بھی آرمی چیف ہو، وہ کسی وزیر اعظم کا، کسی وزیر اعلیٰ کا، کسی اپوزیشن لیڈر کا چیف نہیں ہوتا. وہ جب چیف بنتا ہے تو وہ صرف آرمی کا اپنے ادارے کا چیف ہوتا ہے. تو یہ بہت سے لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں. ایک اور بات جو شاید ہمارے ویورز کے لیے بڑی انٹرسٹنگ ہوگی کہ کچھ ویورز یہ بھی سمجھتے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں، کیونکہ لیفٹیننٹ جنرل آپ کے جو آصف غفور تھے، جو پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر تھے جب وہ میجر جنرل تھے، اب تو خیر ان کی پروموشن ہو گئی ہے لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر، تو کیا ان کا کوئی 2022 میں سینیورٹی لسٹ میں نام ہوگا؟ اب وہ ہیں تو بڑے کمپیٹنٹ جنرل ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے جو 5th جنریشن وار ہے جس کو ہم کہتے ہیں بڑے زبردست طریقے سے لڑی. کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کے اور انڈونیزیا کے وہ گریجویٹ ہیں، لیکن ان کو ابھی لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی بھی ملی، آئی جی کمیونیکیشن اور آئی ٹی کے عہدے پر وہ تعینات ہیں. لیکن 2022 میں جو سینیورٹی لسٹ ہوگی
اس میں آصف غفور صاحب کا نام شامل نہیں ہوگا، جو نام اس سینیورٹی لسٹ میں ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اور یہ جو لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ کوئی ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی سے یا اکتوبر میں ہونے والی تبدیلیوں سے کچھ تبدیلی آئے گی سیاسی، یہ مکمل طور پر بے بنیاد ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اگلے آرمی چیف کا انتخاب بھی پرائم منسٹر عمران خان نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ حکومت چلنی ہے 2023 کم سے کم مئی تک۔ اگر یہ الیکشن جو ہے وہ 2023 میں مئی جون میں ایکسپیکٹڈ ہے، اور نومبر 2022 میں یہ ساری تعیناتیاں ہونی ہیں، آرمی چیف کی بھی اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی بھی۔ اچھا، آپ نا یہ ایک سیریز آف ایونٹس ہے، اس کو ذرا غور فرمائیے گا۔ یہ جو لوگ باتیں ایسی کر رہے ہیں اب انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے، اور جو کیمپین چلائی جا رہی ہے، خیر مجھے تو حیرت ہوئی یہ بات سن کے بھی جب آپ نے یہ ذکر کیا اس سارے موضوع کا آج ہمارے پروگرام میں، اور اس سے پہلے بھی۔ راج صاحب، جب کوئی آپ کو جج پسند نہیں آتا تو آپ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب آپ پہ بھی یہ وقت آ سکتا ہے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ساتھ دیں، اور جو شوکت صدیقی صاحب ہیں ان کا ساتھ دیں، اور پھر جو جج آپ کو پسند نہیں آتے آپ ان کے خلاف کیمپین شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اپنی مرضی کے جج لگوائے بھی جاتے ہیں، اور جس طرح یہ نرسری ججوں کی لگائی گئی اور پھر وہ کس طرح ایلیویٹ ہوتے ہیں، یہ پولیٹیکل ایفیلیشن جو ججوں کی ہے یہ قوم سے اب چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب یہی معاملہ اور اسے پھر کیمپین کی شکل میں چلایا جاتا ہے، اور یہی معاملہ ہمیں فوج میں بھی نظر آ رہا ہے کہ جب آپ نے راتوں رات مل کر کوشش کی کہ کوئی ڈیل مل جائے، جب نہیں ملتی تو آپ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اگر یہ بھی بیانیہ نہیں چلتا تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب اب ہمارے مرضی کے لوگ آئیں گے، اور وہ لوگ جو فوج کو کچھ لوگوں کے ساتھ اور ایک اپنا خاص بیانیہ چلانا چاہ رہے ہیں وہ چلے جائیں گے، اور وہی بات ہوگی جو نواز شریف کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں پاکستان کے تمام اداروں میں یہی وتیرہ اپوزیشن جماعتوں کا جن کے کیسز چل رہے ہیں ان کی طرف سے نظر آتا ہے۔ دیکھیں، مسلم لیگ نون کا آپ اگر ٹریک ریکارڈ پورا اٹھا کے دیکھیں تو جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے، انہوں نے جب بھی کسی کو آرمی چیف لگایا ہے تو انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ وہ آرمی چیف فوج کا چیف نہ بنے، ہمارا ساتھی بن جائے۔ اور پھر جب ان کی ایکسپیکٹیشن، یعنی ان کے ذہن میں یہ چیز چل رہی ہوتی ہے کہ ہم نے کسی لیفٹیننٹ جنرل کو آرمی چیف بنا کر، حالانکہ وہ 5 لیفٹیننٹ جنرلز کی فائلز ان کے پاس آئی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک کو تو انہوں نے بنانا ہوتا ہے اور اس کی اپنی کیپیبلٹیز ہوتی ہیں، تو یہ جب کسی لیفٹیننٹ جنرل کو 4 سٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر آرمی چیف بناتے ہیں تو ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ کوئی شاید ہم نے اس پر احسان کر دیا ہے، اور اس احسان کے بدلے میں یہ چیف جو ہے اس کو ہمارے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ لیکن جیسا میں نے پہلے کہا کہ جو لیفٹیننٹ جنرل تک پہنچتے ہیں بڑا ان کا شاندار کریئر ہوتا ہے، پھر جب وہ جنرل بنتے ہیں 4 سٹار تو وہ اپنے ادارے کے چیف ہوتے ہیں۔ ان سے جو انہوں نے ایک غیر حقیقت پسندانہ توقعات باندھی ہوتی ہیں وہ جب پوری نہیں ہوتی تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی ایک آرمی چیف سے بھی نہیں بنتی، دوسرے سے بھی نہیں بنتی، راحیل شریف سے بھی نہیں بنی، اس سے پہلے پرویز مشرف سے نہیں بنی، پھر جنرل باجوہ سے نہیں بنی۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک دفعہ کسی کو آرمی چیف بنانے کے بعد یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب ان کو ہمارے جو سیاسی مقاصد ہیں وہ بھی پورے کرنے چاہیے اور ان کو ہمارا بندہ بن کے رہنا چاہیے، جو پاسبل نہیں ہوتا۔ اسی طرح ججز کے معاملے میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ججز جو کہ ان کو سوٹ کرتے ہیں یا جن عدالتوں سے ان کے حق میں فیصلے آتے ہیں وہ تو ان کو بہت بھاتے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں۔ شروع سے انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوتا ہے، لوور کورٹ سے یہ نگرانی شروع کرتے ہیں کہ کون سے ججز جو ہیں پھر وہ سپیریئر کورٹس میں پہنچیں گے، اسی وقت سے ایک یہ ہوم ورک شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جیسے سابق چیف جسٹس تھے ثاقب نثار، ان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ مسلم لیگ نون نے جب وہ لوور کورٹس میں تھے تو اس وقت ان کی بڑی پیمپرنگ کی، ان کے اوپر بڑا کام کیا، لیکن جب وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے تو ان کی توقع یہ تھی کہ ثاقب نثار کی جانب سے تو ہمیں بڑا ریلیف ملنا چاہیے، لیکن جب وہ ریلیف نہیں ملا تو ہم نے دیکھا کہ بعد میں ثاقب نثار کے خلاف کس قسم کی کیمپین کی گئی، اور اب بھی وہ کیمپین جاری ہے۔ تو ان کی جب توقعات اداروں کے سربراہان سے پوری نہیں ہوتی، جن اداروں کے سربراہان کا یہ تقرر کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر یہ اس طرح کا نیریٹو بنانا شروع کر دیتے ہیں جو کہ ہم نے
पिछले 6 महीने में भी देखा है और उसके बाद 2018 के इलेक्शन से थोड़ा पहले भी देखा था, वो वोट को इज्जत दो के नाम पर जो इन्होंने बयानिया बनाया था। बहुत शुक्रिया राय साहब। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा और प्रोग्राम दो टोक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये हमारा एक नया प्लेटफॉर्म है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और राय साहब अपना शो अलहदा से करते हैं और इरफान हाशमी शो इससे अलहदा चल रहा है। तो याद रखिएगा, अगर आपको प्रोग्राम पसंद आए तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया राय साहब आपके वक्त का। व्यूअर्स, ये आज का हमारा दो टोक था। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।